अब हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आप सब दोस्तों के आने को हम खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के शुरू करने से पहले थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि आखिर ये प्रोग्राम जो है ये हम क्यों कर रहे हैं और इसके बाद फ्यूचर में हमारे क्या प्रोग्राम्स हैं। सबसे पहले मैं, जैसा कि आप दोस्त जानते हैं, मैं आपके इल्म में ये लाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में अवामी वर्कर्स पार्टी, मज़दूर किसान पार्टी और नेशनल पार्टी एक मर्जर के प्रोसेस में है। उनकी मुख्तलिफ मीटिंग्स हो रही हैं और उनके प्रोग्राम पे अब गुफ्तगू चल रही है पार्टी प्रोग्राम पे कि क्या होना चाहिए। इसी चीज़ को बदले रखते हुए कुछ अर्सा पहले मज़दूर किसान पार्टी, पाकिस्तान मज़दूर किसान पार्टी और अवामी वर्कर पार्टी ने लाहौर की सतह पर सियासी सरगर्मियों को करने के लिए और आपस में हमारे जो वर्कर्स हैं उनमें हम आहंगी पैदा करने के लिए हमने ये सोचा कि हम मुश्तरका ये सरगर्मियाँ करेंगे। उस सिलसिले में हमारी कोई 4 मीटिंग्स हो चुकी हैं। इसके बाद हमने एक 4 रुकनी कमेटी तरतीब दी जिसने ये तय किया कि हम हर माह कोई ना कोई सियासी सरगर्मी किया करेंगे। और ये जो आज का सेमिनार है ये उसी सिलसिले की पहली हमारी सियासी सरगर्मी है। आज का जो सेमिनार है उसका उन्वान जैसे कि आपके सामने है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल है। एक तो आपको इल्म है कि कोरोना से पहले की सूरत हाल और कोरोना वायरस के आने के बाद की जो सूरत हाल है उसके ऊपर दुनिया भर में मुख्तलिफ एक आरा मौजूद है। चूँकि हमारा ताल्लुक़ बाएं बाजू से है तो हमारा एक ख़ास नुक्ता नज़र है, हम चीज़ों को उस नज़र से देखते हैं। इसलिए आज का जो सेमिनार है इसमें हमारे जो 2 मुकर्रर हैं जिनका मैं भी तारुफ़ करवाता हूँ, वो पाकिस्तान की जो मौजूदा मुआशी सियासी सूरत हाल है एक तो उस पर गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा जो बाएं बाजू का हमारा एक नुक्ता नज़र है उसके ऊपर वो अपना नुक्ता नज़र बयान करेंगे। तो मैं दावत देता हूँ हमारे जो 2 मुकर्रीन हैं। सबसे पहले मैं प्रोफेसर तैमूर रहमान साहब को दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। तैमूर रहमान जो हैं वो पाकिस्तान मज़दूर किसान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। ये SOAS यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से पढ़े हुए हैं, PhD उन्होंने की है मार्क्सिज्म में। पॉलिटिकल साइंस के उस्ताद हैं, लामदी में पढ़ाते हैं। इन्होंने बहुत सी किताबें और मज़ामीन भी लिखे हैं। इनकी एक बहुत ही अहम किताब दी क्लास स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान आपने ज़रूर देखी होगी। इसके अलावा यूट्यूब पर इनके बहुत से लेक्चर्स और बहुत से प्रोग्राम जो हैं वो आपने देखे होंगे। हमारी दूसरी जो मुकर्रर हैं मैं उन्हें दावत देता हूँ प्रोफेसर खौला वलायत साहिबा। अवामी वर्कर पार्टी लाहौर की वीमेन सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा ये MA इकनॉमिक्स हैं, MPhil कॉमर्स हैं, MBA मार्केटिंग एंड सेल्स हैं, PhD इकनॉमिक्स में रिसर्च फेलो हैं, विजिटिंग प्रोफेसर हैं IBA डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी की और विजिटिंग प्रोफेसर हैं NCBA एंड E। इकनॉमिक्स और सियासत पर इनकी गहरी नज़र है। हम दोनों अपने मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, इस प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये हमारे जो दोनों मुकर्रर साहिबान हैं ये तकरीबन 30 मिनट अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएंगे। इसके बाद तकरीबन आधा घंटा हम रखेंगे, ओपन सेशन रखेंगे सवाल जवाब के लिए। तो उसका तरीका ये होगा कि जो हमारे साथी जो जिस मुकर्रर से सवाल करना चाहेंगे वो अपना हाथ खड़ा करेंगे और उस मुकर्रर से अपना सवाल पुट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे। तो अब मैं, हमारे और साथी भी आ रहे हैं, हम वेलकम करते हैं अपने साथियों को।
اب ہم سیمینار کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے میں پہلے ہماری جو پروفیسر خولہ ولائس صاحبہ ہیں میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. خولہ ولائس صاحبہ. بیفور آئی اسٹارٹ کہ ہماری معاشی صورتحال کیا ہے، اس سے پہلے تھوڑا سا یہ لنک کہ یہ سب کہاں سے شروع ہوا. ایک گھر میں ایک سیاسی اسٹرگل تھی. والد میرے ٹریڈ یونین میں تھے، اس کے بعد شادی ہو گئی ایک ایسے آدمی سے جس کی پوری زندگی سیاسی اسٹرگل میں گزری ہے. تو وہاں سے تھوڑی سی سیاسی تربیت شروع ہوئی، اور تعلیم جو ہے وہ شروع سے ہمارے گھرانے کا بڑا اسٹرانگ فیکٹر رہا ہے. میری پی ایچ ڈی از اباؤٹ ٹو کمپلیٹ، اور میرے کافی سارے ریسرچ آرٹیکلز جو ہیں وہ انڈر پبلیکیشن ہیں اور کچھ پبلش ہو چکے ہیں. ایریا میرا جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹریڈ ہے، پولیٹیکل اکانومی ہے، اور اس کے علاوہ انفلیشن کے اوپر، پاورٹی کے اوپر، اس کے اوپر بھی میں نے کچھ کام کیا ہے. چونکہ مین اسٹریم لائن میں عوامی ورکر پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹ ہونے کی وجہ سے، اپنے ہسبینڈ کی وجہ سے، جو گراس روٹ لیول ہے اس لیول پہ جا کے لوگوں کے مسائل دیکھنے، سمجھنے، اور کتنا برج ہے یا کیا ایسوسیشن ہے اس کی ہماری پالیسی میکنگ کے ساتھ، اس کا تجربہ رہا. اور کوئی بہت کیا کہنا چاہیے کہ اچھا تجربہ نہیں تھا. اور اس سے ایک چیز سیکھنے کو ملی کہ ہمارے یہاں ورکنگ کلاس میں اور پالیسی میکرز میں بہت بڑا گیپ ہے. اتنا بڑا گیپ ہے کہ جو ورکنگ کلاس ہے اس کے مسائل تو دور کی بات، ورکنگ کلاس ہوتی کیا ہے یہ کنسیپٹ بھی پالیسی میکر تک نہیں ہے پہنچتا. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پالیسی میکر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا عوام کے ساتھ، ان کے مسائل کے ساتھ، ان کی روزانہ کی زندگی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور اس سے زیادہ انفارچونیٹ بات اور کوئی ہو نہیں سکتی ہے. میں جو آج بات کروں گی وہ آپ کے معاشی مسائل کے حوالے سے بات کروں گی کہ کیا معاشی مسائل ہیں، جو روزمرہ کے مسائل ہیں وہ، اور تھوڑا سا میں اس کے حل پہ بات کروں گی. ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ اب تک جہاں بھی میں گئی ہوں وہاں، اور بینگ اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس، ایک چیز میں نے سیکھی ہے، جتنے مرضی برے حالات ہوں اس میں سے حل ضرور نکل سکتا ہے. آپ جتنی زیادہ گہری دلدل میں بے شک موجود ہوں اس میں سے حل اسی کے اندر سے نکل سکتا ہے. تو ایک تو ہر جگہ، بہت ساری جگہ پہ پلیٹ فارمز پہ میں نے یہ دیکھا کہ لوگ جب بات کرتے ہیں تو ایک فرسٹریشن کا ایلیمنٹ بہت زیادہ نمایاں ہوتا ہے. اتنی مایوسی ہوتی ہے. یقیناً ہمارے حالات، جو معاشی حالات ہیں وہ بہت مایوس کن ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا حل موجود نہیں ہے. ہمارے معاشی حالات کب خراب ہونا شروع ہوئے؟ 72 سال سے ہم کوئی بہت اسٹرانگ اکنامیکل پاتھ کے اوپر نہیں تھے. ہم نے اگر کچھ اکنامک پراسپیرٹی کا دور دیکھا تو وہ 60s تک تھا، لیکن اس میں بھی کورین بوم اور ایسے بہت سارے فیکٹرز نے ہمیں بہت سپورٹ کیا. آتے جاتے نیشنلائزیشن نے، ڈی نیشنلائزیشن نے، پھر دوبارہ نیشنلائزیشن نے، پھر پرائیویٹائزیشن نے، اس نے ہماری صنعت کو کافی دھچکے دیے. آپ کی مکمل تباہی کا، یعنی ہماری مکمل تباہی کا آغاز جو ہے وہ 92 سے ہوا، جب ہم نے IMF کے ساتھ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام شروع کیا. IMF کے ساتھ پہلے بھی ہم قرضے لیتے تھے، لیکن باقاعدہ طور پہ ایک پروگرام جو سائن کیا گیا، اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام، اس کے تحت ان کو مکمل اتھارٹی دی گئی کہ ان کی ہماری پالیسی وہ ڈیزائن کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے تحت انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے اداروں کو ریسٹرکچر کریں گے، ہم آپ کے اکنامیکل فیکٹرز کو ریسٹرکچر کریں گے. تو یہ ساری چیزیں ہم آپ کو دوبارہ بنیادی، یعنی ہم آپ کو صحیح معاشی ڈگر پہ رواں کریں گے. اس کے بعد اس کا فائدہ تو نہیں، نقصان ہوا. ہمیں جو ریسرچ پروف کرتی ہے، پوری دنیا کی انٹرنیشنل ریسرچ، کہ جس ملک نے بھی قرضوں کے سہارے جینا شروع کیا ہے اس کی تباہی شروع ہوتی ہے. قرض جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ ایڈ از اے کرس، اٹس ناٹ اے سلوشن. جو امداد ہوتی ہے، جو قرضہ ہوتا ہے، یہ آپ کے لیے ایک بیماری ہے، اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جس سے آپ کبھی چھٹکارا نہیں پا سکتے. یہ وہ کینسر ہے جس کی کیمو تھراپی پاسبل نہیں ہے، ان اے ویری شارٹ لینگویج.
ہم نے یہ آغاز کیا. اس کے بعد اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام کے تحت انہوں نے ہمیں انٹرسٹ ریٹ، ہماری مانیٹری پالیسی، ہماری فسکل پالیسی، ہمارے اداروں کے لیے پالیسی ہمیں بنا کے دینی شروع کر دی. تب سے جو ہیں ہم ان بیساکھیوں کے سہارے چل رہے ہیں. پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ پچھلے 10-15 سال سے بہت زیادہ فلکچویشن کا شکار ہے. ایک دور جس میں یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ جو مشرف دور آیا اس میں ہم نے کافی اکنامیکل پراسپیرٹی دیکھی، لیکن دیٹ از اے لائی. وہ ایک ببل تھا. ببل کیوں تھا؟ کیونکہ آپ کو ظاہر ہے 9/11 کے بعد بہت ساری امداد بھی مل رہی تھی ٹیررزم کے نام پہ. اس کے علاوہ آپ کو بہت سارے قرضے بھی دیے گئے کہ اگر آپ کی معاشی صورتحال بہتر ہوگی تو آپ دہشت گردی سے چھٹکارا پائیں گے. ان سارے قرضوں کی بیس پہ اور اسٹاک ایکسچینج میں ایک ببل آنے کی وجہ سے جو 2006 کے اندر تھا، یہ کہا گیا کہ آپ کا گروتھ ریٹ 6 پوائنٹ سمتھنگ ہو گیا، وچ واز این ایبسولوٹلی لائی. ایک ملک میں اگر موبائل فون جو ہے اس کی کنزمپشن زیادہ ہوتی ہے، یا ایک ملک کے اندر لیز کے اوپر، قرضوں کے اوپر گاڑیاں زیادہ خریدی جاتی ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کی فیکس آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ایک قرضے کے لیز کے ٹریپ میں پھنس رہے ہیں جو آگے آنے والے 10-15 سال تک آپ کو مزید اپاہج کر دے گا. ایکچولی مشرف دور کے اندر جس بیس پہ آپ کا جی ڈی پی میئر کیا گیا، جو آپ کا گروتھ ریٹ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ گروتھ ریٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک سال کے اندر آپ کے ملک میں کتنی چیزیں پیدا ہوئی ہیں، کتنی پروڈکٹ اینڈ سروسز بنی ہیں، آؤٹ پٹ کتنا پیدا ہوا ہے. اول تو یہ کوئی بہت اچھا میئرمنٹ نہیں ہے گروتھ کا. گروتھ کا صحیح میئرمنٹ جو ہے وہ پر کیپٹا انکم ہے، یعنی جس ایک ملک کے اندر ایک آدمی کی ماہانہ آمدنی وہ بڑھی ہے یا نہیں بڑھی، لیونگ سٹینڈرڈ امپروو ہوا ہے یا نہیں ہوا. اگر فیکس آمدنی بڑھتی ہے تو گروتھ ہوتی ہے. موبائل زیادہ استعمال یا زیادہ خریدے جانے کی بیس پہ اگر آپ جی ڈی پی میئر کرتے ہیں، جو کیا گیا مشرف دور میں، موٹر سائیکل زیادہ خریدی گئی، اس بیس پہ آپ کا جی ڈی پی میئر کیا گیا. اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ ہوئی. اسٹاک ایکسچینج اکنامک انڈیکیٹر نہیں ہے، ٹھیک. ان ساری چیزوں کی بیس پہ آپ کو ایک آرٹیفیشل گروتھ ریٹ دیا گیا، وہ بھی آپ کا گروتھ پیریڈ نہیں تھا. اس کے بعد جب پیپلز پارٹی کا دور آیا، اس میں 1-2 اچھے کام یہ ہوئے کہ صوبوں کے اختیارات جو ہیں وہ 18ویں ترمیم کے تحت بڑھا دیے گئے. اس سے یہ ہوا کہ وہ اپنی ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ خود توجہ دے سکتے تھے. کتنا دیا گیا کتنا نہیں، یہ ایک پولیٹیکل ہے، یہ میں سر کے لیے چھوڑوں گی کہ وہ اس پہ بات کریں. ہمارے ساتھ قرضہ جو ہے وہ ایک سنو بال ایفیکٹ کی طرح بڑھتا چلا گیا، مزید 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 ہر چیز قرضے اتارنے کے لیے قرضہ لینا شروع کر دیا گیا. پچھلے 25 سال سے سب سے زیادہ جو آپ کے جی ڈی پی کا حصہ جاتا ہے وہ آپ کے قرضے اتارنے میں واپس چلا جاتا ہے. پھر آپ اس قرضے کو اتارنے کے لیے مزید قرضہ لے لیتے ہیں. اچھا، اب جو ہمارے ساتھ سب سے بڑا اکنامک انڈیکیٹرز جو پرابلمیٹک رہے ہیں وہ آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اور آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ ہے، جس کے لیے آئی ایم ایف آپ کو کہتی ہے کہ آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں، آپ پرائسز کی قیمتیں زیادہ کریں چیزوں کی. یہ جو کاسمیٹک سرجریز آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسے کریں، لیکن اصل میں تو بات یہ ہے کہ یہ بجٹ ڈیفیسٹ ہونا اکنامکلی ایک اچھی چیز سمجھی جاتی ہے. اس لیے اچھی چیز سمجھی جاتی ہے کہ ایک حکومت جو ہے وہ زیادہ خرچ کر رہی ہے، اور خرچ کس پہ کر رہی ہے؟ لوگوں کی بہتری کے لیے خرچ کر رہی ہے، تعلیم پہ خرچ کر رہی ہے، صحت پہ خرچ کر رہی ہے، انفراسٹرکچر پہ خرچ کر رہی ہے، ٹیکنالوجی پہ خرچ کر رہی ہے، صنعت پہ خرچ کر رہی ہے، لوگوں کو زیادہ روزگار مہیا ہو رہا ہے. تو پھر تو سمجھ آتا ہے کہ حکومت کا خرچہ اس کی آمدنی سے زیادہ ہے. لیکن اگر تعلیم کا بجٹ بھی کم سے کم کر دیا جاتا ہے اور نہ ہونے کے برابر کر دیا جاتا ہے، صحت کا بجٹ بھی کم سے کم کر دیا جاتا ہے، نہ ہونے کے برابر کر دیا جاتا ہے، سڑکیں صرف شہروں کے مین پہ بنائی جاتی ہیں، ایسی سڑکیں یا انفراسٹرکچر نہیں بنایا جاتا جو منڈیوں کو کسانوں کے ساتھ جوڑ سکے، تو پھر وہ گروتھ نہیں ہوتی ہے.
تو پھر ایک ایسی حکومت جو آپ کو تعلیم بھی نہیں دے سکتی، جو آپ کو صحت بھی مہیا نہیں کر رہی، جو صحیح انفراسٹرکچر بھی پرووائڈ نہیں کر رہی، اور پھر بھی اس کا خرچہ بڑھ رہا ہے، تو آپ ڈیزاسٹر کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ پالیسیز آپ کی پچھلے کافی سال سے رہیں اور آپ ڈیزاسٹر کی طرف جاتے گئے۔ اب تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں کہ ریونیو، آمدن ہے اور خرچہ ہے۔ آمدن کہاں سے آنی ہے؟ آمدن آپ نے ٹیکس اکٹھے کرنے ہیں۔ اب ہمارے ہاں جو ٹیکس کا فارمولا ہے وہ خود اٹ سیلف جو ہے وہ ایک تباہی کی علامت ہے۔ I'm bad in translation, so I need to think a lot. سو آپ کے ہاں انڈائریکٹ ٹیکسز کی ریشو بہت زیادہ ہے اور ڈائریکٹ ٹیکسز کی ریشو بہت کم ہے۔ اب پچھلے سال جب 2019 کے اندر 2018 میں جب پی ٹی آئی آئی پہلا بجٹ بنایا تو انہوں نے سب سے زیادہ ریشو جو ہے وہ سیلز ٹیکس کی رکھی کہ سب سے زیادہ ہم اس سے ٹیکس اکٹھے کریں گے۔ میں اس وقت آپ کو اسٹیٹسٹکس یا فگرز نہیں بتاؤں گی کیونکہ وہ بہت بورنگ ہو جاتا ہے، وہ آپ کسی بھی جگہ پہ گوگل کر ہیں، آپ کہیں گے تو میں کسی پلیٹ فارم پہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی، میرے پاس موجود ہیں۔ کمپیئر کرنے کی چیز یہ ہے کہ آپ نے سیلز ٹیکس زیادہ رکھے، اس کے بعد ڈیوٹیز، کسٹم ڈیوٹیز، ادر ڈیوٹیز، ان کی شرح زیادہ رکھی۔ آپ کا ریونیو کو ہماری گورنمنٹ کس طرح ڈیوائڈ کرتی آ رہی ہے 2018 سے اب تک 3 حصوں میں۔ ڈائریکٹ ٹیکسز کی ریشو سب سے کم ہے۔ انڈائریکٹ ٹیکسز میں کیا شامل ہے؟ سیلز ٹیکس شامل ہے، جس کا بوجھ ڈائریکٹ جو ہے وہ کنزیومر کے اوپر جاتا ہے، ایک عام آدمی کے اوپر جاتا ہے۔ اس کے بعد کسٹم ڈیوٹیز، باقی ڈیوٹیز، ادر ٹیکسز یہ شروع کر دیا۔ پھر بھی آپ کا ڈیفیسٹ جو ہے وہ 50% سے زیادہ رہا، یعنی آپ نے جو ریونیو اکٹھا کرنا تھا اب اس کا 50% بھی اکٹھا نہیں کر پائے۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ہر محکمے کے اندر جو پروسیجر ہوتا ہے کسی بھی کام کو، جیسے آپ ایل ڈی اے کے اندر کوئی پلاٹ خریدتے ہیں، اس کی فائل خریدنی ہے، پھر اس کی ایگزامشن کرانی ہے، اس میں جتنے سٹیپس ہیں آپ نے ہر سٹیپ کے اوپر ٹیکس لگا دیا۔ اب ہوا کیا؟ اس کی وجہ سے 2 سیکٹر آپ کے ہاں بیسیکلی گرو کر رہے تھے، اور وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ صرف وہ 2 سیکٹر گرو کر رہے تھے۔ انویسٹمنٹ آپ کے ہاں ریئل اسٹیٹ کے اندر ہو رہی تھی، پراپرٹی کے اندر ہو رہی تھی، یا اسٹاک ایکسچینج کے اندر ہو رہی تھی۔ اب جب آپ نے رجسٹریشن کے اوپر، فائل بنوانے کے اوپر، ایگزامشن کے اوپر، ہر سٹیپ کے اوپر ٹیکس لگا دیا تو وہاں بھی انویسٹمنٹ کم ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ اب ایکسپینسو ہو گیا، پلاٹ خریدنا، فائل بیچنا، یہ والا کام مشکل ہو گیا، لوگوں نے وہاں بھی انویسٹمنٹ چھوڑ دی۔ سو آپ کا وہ سیکٹر بھی نیچے آ گیا۔ اب یہاں ایک اور بات بتاتی جاؤں، ایسا ملک جس کی ترقی کا انحصار صنعتی ترقی پہ نہ ہو، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ پہ نہ ہو، وہ گیمبلنگ سٹیٹ بن جاتی ہے۔ پاکستان پچھلے 10-15 سال سے گیمبلنگ سٹیٹ ہے، جو اسٹاک ایکسچینج کی بیس پہ چل رہی ہے یا ریئل اسٹیٹ کی بیس پہ، پراپرٹی کی بیس پہ چل رہی ہے، تو آپ جوا کھیل رہے ہیں۔ اب جوا کھیل کے آپ ریاست نہیں چلا سکتے، عام آدمی کے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ ایک ملک کی ترقی کا انحصار صنعتی ترقی پہ ہوتا ہے۔ ہماری صنعت کے ساتھ کیا ہوا؟ ہماری انڈسٹری کے ساتھ سب نے آ کے مختلف تجربے کیے۔ سب سے پہلے آپ کے ہاں نیشنلائزیشن ہو گئی، اس کے بعد کیا ہوا؟ نیشنلائزیشن ہو گئی تو آپ کے ہاں کمپٹیشن کم ہو گیا، کوالٹی اورینٹیڈ پروڈکشن کم ہو گئی، اس کے اندر منوپلی تھی جس نے آپ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ پھر کچھ لوگوں کے ہاتھ میں صرف بڑی انڈسٹری تھی، اس نے بھی آپ کو بہت نقصان پہنچایا۔ پھر تھوڑے عرصے کے بعد آپ نے اس کو ڈی نیشنلائز کر لیا۔ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ان ایمپلائڈ ہو گئے، جو اب آج کل بھی آپ کی سچویشن ہے۔ جب ایک انڈسٹری کے ساتھ اتنے سارے تجربے کیے جائیں تو آپ اس کی بیک بون توڑ دیتے ہیں، اس کو ترقی سے روک دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ ایک انڈسٹری کو، جیسے لارج اسکیل انڈسٹری ہے، آپ اس کو سبسڈی دیتے ہیں۔ ہماری حکومت سب سے زیادہ سبسڈی لارج اسکیل انڈسٹری کو دیتی ہے، جو بڑی صنعتیں ہیں یا بڑے صنعت کار ہیں۔ آپ ان کو سبسڈی تو دیتے ہیں لیکن ان کو آؤٹ پٹ سے کنڈیشن نہیں کرتے کہ ہم آپ کو اتنی سبسڈی دے رہے ہیں، اتنی سہولت دے رہے ہیں، اس کے جواب میں آپ اتنی پیداوار ایک سال میں ضرور پیدا کریں کہ آپ کی لوکل کنزمپشن پوری ہو جائے۔ کیونکہ آپ کے یہاں ایکسپورٹ تو کر دیا جاتا ہے لیکن لوکل مارکیٹ کے اندر چیزوں کی پرائسز آسمان پہ ہیں۔
اگر یہاں آپ کی پیداوار بڑی صنعت کو جتنی آپ چیز ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کا 60% پہلے آپ لوکل مارکیٹ کی ڈیمانڈ پوری کریں، تو پھر کیا ہوگا، آپ کی چیزیں سستی ہو جائیں گی. جب زیادہ مقدار میں بنیں گی، سپلائی زیادہ ہوگی، تو ان کی پرائسز خود بخود نیچے آئیں گی. انفارچونیٹلی جو سبسڈی بڑی صنعتوں کو ملی، انہوں نے اس کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے زیادہ اپنی ساری کی ساری پیداوار اتنی پیدا کی جتنی وہ ایکسپورٹ کر سکیں. اور ایکسپورٹ میں بھی ہمارے ساتھ یہ رہا ہے کہ جن ملکوں کے ساتھ ہماری شروع سے چل رہی ہے، ہم نے اتنا تکلف نہیں کیا کہ نئی مارکیٹس جو ہیں وہ سرچ کریں. ہماری ٹیکسٹائل کی جو مارکیٹ جرمنی، یو ایس اے پہلے سے رہی ہیں، ہم نے انہی پہ بھروسہ کیا. اس کے بعد جب 2005 کے اندر WTO ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن آ گئی، تو اس کے بعد اوپن مارکیٹ ہو گئی، ٹیرفز ختم ہو گئے، ٹیرف نون ٹیرفز ہر قسم کے. ہم کوٹا سسٹم پہ کام کرتے تھے، ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اس سے بھی نقصان پہنچا. 2005 کے اندر میں MBA کر رہی تھی اور میں نے پروجیکٹ کیا ایپٹما کے اوپر. ان دنوں ابھی ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی یہ کنڈیشن شروع ہوئی تھی. تو میں نے ایپٹما کے ڈائریکٹر سے پوچھا کہ آپ نے کیا تیاری کی ہے، کیونکہ اب آپ کو اوپن مارکیٹ میں کمپیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی ہمارا کوٹا 2008 تک ہے اور ہمارا مقابلہ چائنا سے ہے، وہ 2008 کے بعد آئے گا مارکیٹ میں، ہم تب دیکھ لیں گے. Till date they have not planned how to compete in the international market. So یہ تو ہمارے ہاں پالیسیز کا حال ہے یا باقی چیزوں کا حال ہے. اب ایک جو بیسک ابھی جیسے انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جی کرونا کے بعد ہمارے یہاں معاشی صورتحال کس طرح خراب ہوئی ہے. میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ کرونا سے پہلے بھی ہم کوئی بہت اچھی ڈگر پہ نہیں چل رہے تھے. ہمارے اکنامیکل انڈیکیٹرز ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ ہمارے یہاں صورتحال کافی خراب ہے. آپ کا گروتھ ریٹ جو ہے، جو 4.6 کلیم کیا گیا، وہ ایکچولی 3.21 تھا. ہمارے یہاں تھوڑا سا پرابلم یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے ریسرچ کرنی ہے تو آپ گورنمنٹ کے دیے ہوئے یعنی کہ اسٹیٹسٹکس جو وہ دیتے ہیں ان پہ آپ اعتبار نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے گورنمنٹ میں جو بجٹ بناتے ہیں نا وہ آپ کے کلرکس ہوتے ہیں. اور جو ہمارے کلرکس ایک کام جس میں بہت زیادہ ماہر ہیں وہ کاسمیٹک سرجری ہے. ادھر سے ادھر نمبروں کو کیسے چینج کرنا ہے، ایسے ہی کر کے ہم نے انوائرمنٹل لاز کے ساتھ بھی آج تک نبٹ رہے ہیں، ایسے ہی کر کے ہم جو چائلڈ لیبر لا ہے اس کے ساتھ بھی نبٹ رہے ہیں. ہم انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو دھوکہ دیتے ہیں، کاسمیٹک سرجری کر کے فیک اسٹیٹسٹکس ان کو دیتے ہیں، اور یہی ہم اپنی عوام کے ساتھ بھی کرتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کرونا سے پہلے کی آپ کی سچویشن ہے وہ بھی کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں تھی. ٹھیک ہے. میں کچھ سیکٹرز کی بات کروں گی، بہت ڈیٹیل میں نہیں، آپ کو بور نہیں کروں گی. آپ کا گروتھ ریٹ یا پر کیپٹا انکم جو ہے وہ کرونا سے پہلے 2.78 تھی. یہ اوریجنل ہے. ٹھیک ہے. میں 2019 کی بات کر رہی ہوں، جون. اب آپ کا جو کرنٹ رن ریٹ چل رہا ہے 2020 جون، یہ -1.37 ہے. اینڈ بائی دا اینڈ آف 2020 یہ آپ کا -0.76 پہ چلا جائے گا جو فور کاسٹ کیا گیا ہے. اچھا 30 جون 2018 کی بات کرتے ہیں، PTI گورنمنٹ کے آنے سے پہلے کی بات کرتے ہیں. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ اور آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ دونوں. ٹھیک ہے. دونوں کلیکٹیو جو ہوتے ہیں ان کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں. یہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے یہ $18.9 بلین تھا. ٹھیک ہے. اور 2020 کے اندر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے، یہ جون کی بات ہے، یہ $13.43 بلین ہو گیا. پاور سیکٹر کا آپ کا سرکولر ڈیٹ، بجلی کے مسائل آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے ہمارے ایک ہوتے ہیں آپ کے بیرونی قرضے ہیں. ٹھیک ہے. جو آپ نے IMF سے قرض لیا ہے، ورلڈ بینک سے قرض لیا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے قرض لیا ہے، جہاں سے بھی جس ملک سے بھی ایک آپ کے اندرونی قرضے ہیں جو ایک ادارہ دوسرے ادارے سے لیتا ہے، یا لائبلٹیز ہوتی ہیں جو گورنمنٹ بل ادا نہیں کرتی. ٹھیک ہے. یہ جو آپ کے پاور سیکٹر کے ہیں یعنی جو بجلی کے ہیں، یہ آپ کے ٹوٹل سرکولر ڈیٹ 2018 کے اندر 1.032 ٹریلین تھے، یعنی 1 کھرب کہہ لیں آپ. ٹھیک ہے. روپیز میں. اور جو آپ کا ٹوٹل ڈیٹ اور لائبلٹیز تھا وہ کوئی 30 کھرب کے قریب تھا، یعنی آپ کے GDP کا 86.8%. اور جو ایکسٹرنل ڈیٹس تھے آپ کے، یعنی جو بیرونی قرضے آپ کے تھے اور لائبلٹیز تھیں، وہ کوئی
$96 بلین، ٹھیک ہے، اتنی تھی. انفلیشن ریٹ آپ کا 9.11% تھا. 2020 جون میں کیا ہوا؟ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا 13.43 بلین پہ چلا گیا. سرکولر ڈیٹ آپ کا 2150 بلین. ٹھیک ہے. پاور سیکٹر کا 1 کھرب تھا، اب آپ کا 2.150 ارب سرکولر ڈیٹ جون کے مطابق ہے. اور اس میں جو یہ 2 سالوں کے اندر ایڈ ہوا ہے وہ کوئی 962 ارب کے برابر ہے رقم. ٹوٹل ڈیٹ اور آپ کا لائبلٹیز، ڈیٹ آپ کا جو ہے وہ 43 کھرب ہے اور لائبلٹیز آپ کی جو ہیں وہ تقریباً 2 کھرب کے برابر ہے. انفلیشن ریٹ اب آپ کا کرنٹلی جو چل رہا ہے وہ 14.6% ہے، یہ سپٹمبر کی فگر ہے. اور اس میں فوڈ انفلیشن اس کا 86% ہے. ٹھیک ہے، یعنی کھانے پینے کی چیزوں کی قیمت سب سے زیادہ ہے اور دوائیوں کی قیمت اس کے بعد سب سے زیادہ. فوڈ انفلیشن آپ کی 16% بڑھی ہے، اور فوڈ انفلیشن میں جو سبزیوں کی اور پھلوں کی قیمت ہے وہ 300% زیادہ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، سو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیا صورتحال تھی. غربت جو ہے پاکستان میں 2018 کے اندر 31.3% تھی اور جون 2020 میں 40%، اور جون سے لے کے اب تک یہ 40 سے لے کے 59% ہو گئی ہے. غربت میں اتنا اضافہ کیوں ہوا؟ کیونکہ آپ کے ہاں بے روزگاری میں اضافہ ہوا. سو آپ کی غربت جو ہے وہ 26% بڑھی ہے. اب گورنمنٹ جو ہے اس نے کیا پالیسیز بنائی؟ اس نے کہا کہ ہم پولٹری کو امپروو کرتے ہیں، پولٹری سیکٹر کو، لوگوں کو جو ہے وہ ہم مرغیاں اور بھینسیں دیتے ہیں اور ان کے بچے دیتے ہیں اور وہ پولٹری فارمنگ انکریز ہوگی. اٹس ناٹ اے بیڈ ماڈل، مطلب اس پہ کرٹیسزم بہت زیادہ ہوئی، کوئی بہت برا ماڈل نہیں تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس نیسلے کی اگزامپل موجود تھی. نیسلے آپ کے یہاں کام کرتی ہے، نیسلے کا سلوگن ہے کوالٹی اورینٹیڈ پروڈکٹس بنانا. انہوں نے کیا کیا اپنی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ڈیری فارم میں کچھ خواتین کو ٹریننگ دی، سائیوال اور ایسے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جا کے. پھر ان کو انہوں نے قرضے دیے، ان خواتین نے اپنے ڈیری فارم کھولے. اب چونکہ ان کو تربیت بھی دی تو وہ ایک اچھی پروڈکشن دودھ کی وہ نیسلے کو فراہم کرتے تھے اور اچھی مقدار میں فراہم کرتے تھے. دوسرا وہ خواتین انٹرپرینیورز ہو گئیں، ایک تو وومن امپاورمنٹ بھی ہوئی، دوسرا یہ ہے کہ غربت سے ان کو نکالنے کا ایک طریقہ بھی تھا، تیسرا یہ ہے کہ ان پٹ بھی اچھا ملا نیسلے کو، چوتھا یہ ہے کہ آپ کے ہاں ایک ماڈل بن گیا کہ اگر آپ چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ خواتین کو ٹرینڈ کریں. اس کی کیا ریزن ہے؟ ہمارے پاس اگزامپل موجود ہے، بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا ہے اور بنگلہ دیش نے مارولس ڈیولپمنٹ کی ہے، بہت ترقی کی ہے. ابھی کل پرسوں ایک ڈبیٹ چل رہی تھی ایک انٹرنیشنل ٹی وی کے اوپر، ان دے سیڈ کہ کرونا سے زیادہ جلدی بنگلہ دیش نے ریکور کیا اور اس نے شوٹ آؤٹ کر لیا انڈیا کی ڈیولپمنٹ کو، اتنی تیزی سے واپس آئے ہیں. بنگلہ دیش ڈیولپمنٹ کی جو بنیاد ہے اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس نے اسلامائزیشن کا خاتمہ کیا، دوسرا اس نے اپنی فوج کو سائڈ پہ لگایا، تیسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ ان کے ہاں بھی خواتین ہمارے ہاں کی طرح آبادی کا 52% ہے. انہوں نے خواتین کو ترقی دینا شروع کی، ان کو قرضے فراہم کرنا شروع کیے. اس وقت بنگلہ دیش کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ان کی بیک بون بن گئی ہے جس میں وہ ریڈی میڈ گارمنٹس لیتے ہیں. بنگلہ دیش کی ترقی 3 آرز پہ ہے: ریمیٹنسز، ریڈی میڈ گارمنٹس اور what was the third one؟ بھول گئی ہوں میں، آئی ایم سوری، میری رائس. ٹھیک ہے، رائس. یہ 3 آرز جو ہیں یہ ان کی ڈیولپمنٹ کا فارمولا ہے. اور اس میں سب سے زیادہ ترقی ریڈی میڈ گارمنٹس جو ہے ان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر لیبر فورس کا 97.6% خواتین ہیں. اس لیے کہ خواتین ایک بہت بڑا ہیومن کیپٹل ہے جس کو ہم ضائع کر رہے ہیں. ہمارے یہاں آپ کو پتہ آبادی کا کتنے فیصد ورکنگ وومن ہے؟ 1.37%. سو ہم اس میں بھی بار کھاتے ہیں. واپس آتے ہیں، ہمارے بنیادی مسائل کیا ہیں؟
ہمارے اس وقت بنیادی مسائل یہ ہیں کہ ہماری تقریباً جو ہے وہ 72% سے زیادہ آبادی غربت کی لائن سے نیچے جا چکی ہے کرونا کے بعد، اور اس میں مزید اضافہ ہوگا. ہمارے ہاں بے روزگاری جو ہے وہ بہت بری طرح سے پھیل رہی ہے. ہمارے ہاں اس وقت کم سے کم 6 کروڑ آدمی بے روزگار ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس میں مزید ابھی 2 کروڑ کا اضافہ ہوگا 2020 کے اینڈ تک. ٹھیک. ہمارا تیسرا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہماری صنعت نہیں چل رہی، ہماری صنعتیں بالکل بند ہو گئی ہیں، ہمارے یہاں انڈسٹریز کام نہیں کر رہی، ہم ہر چیز باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں بارشوں کی وجہ سے، غلط پالیسیوں کی وجہ سے، پانی کی کمی کی وجہ سے زراعت کے شعبے پہ بہت زیادہ توجہ نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے سندھ میں بہت زیادہ فصلیں کم ہوئی ہیں، اور ہمارے یہاں بہت زیادہ پیداوار گندم کی ہونے کے باوجود ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے آپ کو مارکیٹ کے اندر آٹا، چینی، باقی چیزیں نہیں مل رہی، یہ بہت زیادہ قیمت پہ مل رہی ہیں. ہمارے یہاں فوڈ انفلیشن بہت زیادہ ہے. ہمارے یہاں تعلیم پہ آپ کے ٹوٹل بجٹ کا 1% بھی اسپینڈ نہیں کیا جاتا. ہمارے یہاں صحت کے اوپر 2% سے زیادہ نہیں کیا جاتا، اور یہ بجٹ میں اناؤنس کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس میں سے بھی پیکج نکال کے کسی نہ کسی طرح فوج کا کوئی نہ کوئی کنسولیڈیٹڈ بجٹ بن نہیں جاتا. آپ کے ہاں 2 وائٹ ایلیفنٹ ہیں. ایک آپ کی آرمی ہے. آئی ایم سوری اگر یہاں میں کسی کے فیلنگس کو ٹھیس پہنچاؤں تو. آئی تھنک لیفٹ ایگریز ود اس. ہمارا بہت بڑا وائٹ ایلیفنٹ ہماری آرمی ہے. ٹھیک ہے. آرمی کا بجٹ بہت زیادہ ہے. میرا یہ سوال ہے کہ پاکستان کو دفاع کی ضرورت ہے؟ اگر ہمارے اپنے ہمسایوں سے تعلقات اچھے ہوں تو ہمیں ٹریڈ فیسلٹی بہت زیادہ ملے گی، کیونکہ ہمارا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج گندم کے اندر، کاٹن کے اندر، رائس کے اندر، ان پروڈکشنز میں بہت زیادہ ہے. آپ کا ہمسایہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج رکھتا ہے. یہ دونوں چیزیں مل کے اس پورے خطے کو ترقی دے سکتی ہیں. کیا ہمیں جنگ کی ضرورت ہے یا ہمیں صلح کی ضرورت ہے؟ ہمیں صلح کی ضرورت ہے. اس میں بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ آپ کی آرمی ہے. ایک سلوشن تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی فارن پالیسی اچھی بنائیں، اپنے ہمسایوں سے تعلقات اچھے بنائیں، انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کریں، بنگلہ دیش کے ساتھ ٹریڈ کریں، ان کے ساتھ کوآپریٹو پروگرامز شروع کریں. ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دیتی ہوں. ایپل نے جب ہمارے اوپر پابندیاں لگا رہا تھا 2016 کے اوپر، UNO، اس وقت انڈیا کے اندر ایپل کی پہلی انٹیگریشن ہوئی تھی. ایپل آپ کو پتہ بہت بڑی آرگنائزیشن ہے. اس نے اپنے پہلے 17 پلانٹ جو ہیں وہ انڈیا کے اندر لگائے. ہمارے اندر اگر صرف ہم ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کھول کے بچوں کو موبائل جوڑنا سکھا دیں، ٹیکنالوجی نہ سکھائیں، اور ایپل کی انٹیگریشن میں صرف آپ 30,000 کی بھی اسمبلنگ کا ٹھیکہ یہاں لے لیں، آپ کی کم از کم 3 لاکھ آبادی باروزگار ہو سکتی ہے. اس کے بعد ایپل کی 2 اور انٹیگریشنز ہوئی ہیں. کیا ایسے اگر ہم اپنے ہاں سے دہشت گردی اور فوج کی مخالفت یہ ساری چیزیں کریں، ہم اپنے خطے کے اندر تجارت کر کے اپنے لیے روزگار بھی پیدا کر سکتے ہیں اور تعلیم بھی بہتر بنا سکتے ہیں. میں حل جو دیتی ہوں تعلیم کا، اب تھوڑا سا سلوشنز کی طرف بات کرتے ہیں، کیونکہ فرسٹریشن تو آپ ہر سپیکر کو بیٹھ کے سنتے ہیں اور مشکل ہوتا ہے اتنی دیر بیٹھ کے کسی کو سننا. حل کیا ہو سکتا ہے؟ کرنٹلی آپ کی انڈسٹری کام نہیں کر رہی. اس کا ایک حل یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اسمال انڈسٹری کو کرونا کے دوران، تھوڑا سا بات فیٹ ایف پہ بھی یہاں کروں گی، ساری چونکہ چیزیں انٹر لنک ہیں تو آپ کو لگے گا کہ میں ادھر سے ادھر جا رہی ہوں، لیکن ان سب کا آپس میں تعلق ہے. سیکنڈ ایلیفنٹ جو ہے وہ آپ کی اسٹیل مل ہے، جس پہ شاید ہو سکتا ہے کہ آپ میرے سے اختلاف کریں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. حل کی طرف فیٹ ایف نے ایک کنڈیشن یہ لگائی تھی کہ آپ ڈیجیٹلائزیشن کریں. ٹھیک ہے. آپ کے سارے لوگوں کے بینک اکاؤنٹ ہونے چاہیے تاکہ یہ جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے یہ ختم ہو. کرونا کے پیریڈ کے دوران ہر بندے نے آن لائن شاپنگ کی ہے.
ٹھیک ہے. پھر گورنمنٹ نے کیا کیا، ایڈ فراہم کی خواتین کو، احساس پروگرام کہہ لیں یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کہہ لیں، اس کے تحت اگر صرف یہ اتنا کر دیتے کہ ہر عورت کے اکاؤنٹ میں 1000 روپے کی رقم آئے گی اور اس کے لیے اکاؤنٹ کھلوانا ضروری ہے، تو آپ کی 60% آبادی جو ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن کے پہلے سٹیپ کو پورا کر لیتی. آپ شناختی کارڈ کی شرط رکھتے ہیں، سنار آپ کے ساتھ ایگری نہیں کرتا، تاجر آپ کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. آپ کے ہاں پنجاب میں تاجر مافیا موجود ہے، ملا مافیا موجود ہے، ان پہ آپ نے وسیم اکرم پلس بٹھا دیا. آپ اسے کرکٹ کھلا لیں، کرکٹ میں بھی تو بہت سارے پرابلمز ہیں، تو آپ وسیم اکرم پلس سے کرکٹ کھلا رہے ہیں. لیکن کسی ایسے آدمی کو جو مفاہمت کے ذریعے تاجروں کے ساتھ چل کے کچھ ایسے کام کر سکتا کہ ان سے کچھ ٹیکس لے لیں. آپ کے یہاں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو میڈیا مافیا موجود ہے، وہ ٹیکس نہیں دیتا. آپ کی صرف نشاط انڈسٹری کا 20 کروڑ روپیہ ڈیو ہے بجلی کے بل کا، باقی بلوں کا حساب آپ لگا لیں. آپ ان کو کہیں ٹھیک ہے آپ ہمیں بل نہیں دیتے، کیونکہ وہ مافیا نہیں بل دیتے. آپ کے ہاں جو مزدور کام کرتے ہیں ان کی کالونیز بنائیں، ان کے ہاں اسکول کھولنا، ان کو تعلیم کی اور صحت کی سہولت دینا آپ کی ذمہ داری ہے. ہر بڑے انڈسٹریلسٹ کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکس تو ہم بعد میں بات کر لیں گے، لیکن ایٹ لیسٹ اپنے مزدوروں کی صحت اور تعلیم کا ذمہ لے لے. حل یہ ہے، چونکہ یہ مجھے کنکلوڈ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ایک تو اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام کریں. مزدور جب تک اپنا اسکل ڈیولپ نہیں کرے گا وہ انسکلڈ رہے گا، اس کو کام نہیں ملے گا. دوسرا، چھوٹی صنعت کو فروغ دیں، چھوٹے لوگوں کو قرضے دیں، خواتین کو مین سٹریم میں لے کر آئیں، ان کی امپاورمنٹ پہ کام کریں، چھوٹی صنعت کو دوبارہ بحال کریں. تیسرا کام یہ ہے کہ آن لائن کامرس یعنی ای کامرس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. ہمارے نوجوان بھی آج کل یہ کام کرنا آسان ہے، آپ ایک فیس بک کا پیج بنا سکتے ہیں، وہاں سے شروع کر سکتے ہیں. سو ای کامرس میں لوگوں کو لے کر آئیں، اس کے لیے قرضے دیں تاکہ وہ چھوٹی بنیادوں پہ صنعتیں شروع کریں. آپ بڑی صنعت کو سبسڈی بے شک مت دیں، لیکن چھوٹی صنعت اور میڈیم سائز صنعت پہ کام کریں. دوسرا، اپنی کرنسی کو تھوڑا بہت مضبوط بنائیں. اس کے بغیر آپ کا میڈیم سائز تاجر ٹریڈر جو انٹرنیشنل کام کرتا ہے وہ ختم ہو گیا. جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے یہ نہیں ہوگا. تیسری چیز، انفلیشن ریٹ کو کم کرنے کے لیے امپورٹ سبسٹیٹیوٹ انڈسٹری بنائیں. ہم سوئی بھی باہر سے کیوں منگواتے ہیں؟ پاکستان بیسٹ سرجیکل انسٹرومنٹ بناتا تھا، بیسٹ سپورٹس ایکوپمنٹ بناتا تھا. ہم واپس اس ڈگر پہ آ سکتے ہیں. آپ امپورٹ سبسٹیٹیوشن انڈسٹری بنائیں گے تو آپ کی امپورٹس بھی کم ہوں گے اور یہاں صنعت کو ترقی ملے گی. اس کو گیمبلنگ سٹیٹ نہ بنائیں، صنعتی پیداوار والا علاقہ بنائیں. زراعت کے لیے کارپوریٹ فارمنگ پہ کام کریں، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. ایک کنسیپٹ شاید آپ سے ہضم نہ ہو، مجھ سے بھی نہیں ہوا تھا کیونکہ ہم مارکسزم کے ماننے والے ہیں، لیکن اب سوشلزم نے بھی آہستہ آہستہ ایک شکل بدل لی ہے. جیسے جیسے زمانہ بڑھتا گیا، آبادی زیادہ ہوتی جا رہی ہے. اتنی ساری آبادی کی ذمہ داری اکلوتی ریاست نہیں لے سکتی، اس کو پارٹنرشپ کی ضرورت ہے. تو پارٹنرشپ اسٹیک ہولڈر انسٹیٹیوشنز کے ساتھ، تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ کام ہونا چاہیے. میں کمپلیٹ پرائیویٹائزیشن کے حق میں نہیں ہوں، لیکن اکلوتی ریاست یہ سارے کام نہیں کر سکتی. اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں پہلا قدم یہ ہونا چاہیے، ہر بڑے انڈسٹریلسٹ کو ایکسپورٹ لائسنس اس وقت ملے گا جس وقت وہ لوکل جو آپ کی مارکیٹ ہے اس کی ڈیمانڈ پوری کرے گا. اور دوسری بات یہ ہونی چاہیے کہ اپنے مزدور کی تعلیم اور صحت کا ذمہ داری وہ خود لے. ایسے چھوٹے چھوٹے کام کر کے ہم بہت ساری چیزیں بہتر بنا سکتے ہیں. تیسرے، اپنے ہمسایوں سے تعلقات بہتر بنائیں، ان سے ٹریڈ شروع کریں. چوتھا، آرمی کا بجٹ کم سے کم کریں، صحت اور تعلیم پہ بجٹ لگائیں. چوتھا، مزدور جو آج کا ہے وہ بہت پریشان ہے. یہ کسی کو نہیں پتہ کہ اس کے پاس ایک وقت کی روٹی بھی ملتی ہے یا نہیں. بہت سے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. ان کے لیے اپنے گھروں میں روزگار پیدا کرنا، رزق پیدا کرنا، اپنے بچوں کے لیے کما کے لانا بہت مشکل بات ہے. ایسے لوگوں کو آپ یونٹس بنا کے بڑی انڈسٹریز کے ساتھ یہ شروع کریں. ہم آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں نمبر 2 ہیں چیریٹی کا کام کرنے والے. اورینٹ انڈسٹری کو کہیں بل نہیں دیتے، مسجد نہ بنائیں، لیکن اسکول بنائیں، تعلیم بنائیں، چھوٹے یونٹ بنائیں، ان لوگوں کو روزگار فراہم کریں.
اور بڑی صنعتوں کے اوپر یہ پابندی بھی لگنی چاہیے کہ آپ 1 سال کے اندر 5000 سے زیادہ لوگ بے روزگار نہیں کر سکتے. یہ بہت ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ. اچھا، میں ایک چیز آپ دوستوں کو بتانا بھول گیا تھا. ایکچولی یہ جو پروگرام ہے اس کو ہم ریکارڈ بھی کر رہے ہیں اور یہ آن ایئر جا رہا ہے، اور اس کی کوئی اسٹینڈرڈ قسم کی ہم ایک ویڈیو بھی تیار کریں گے، اور آئندہ پروگرامز کی بھی ہم جو ویڈیو ہے وہ تیار کیا کریں گے تاکہ اس کو ہم بعد میں اپنے ساتھیوں کو سنا بھی سکیں. اور اس کے علاوہ جہاں بھی کوئی اپنا دوسرے ساتھی چاہیں ہم ان کو دے سکیں. اب میں دعوت دیتا ہوں ہمارے پروفیسر، ہمارے دوسرے مقرر پروفیسر تیمور رحمان صاحب کو کہ وہ آئیں. گیدڑ نانی تم واپس آؤ، میں تمہیں دیکھ لوں گا. سلیکٹڈ، ووٹ کو عزت دو. آج کل یہ فکرے جو ہیں وہ حکمران طبقے کے سیاستدان ایک دوسرے پر کس رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید اتنا بڑا معاشی بحران نہیں ہوا کہ جتنا پچھلے 6 مہینوں کے اندر ہوا. اور پچھلے 2 سال کی کارکردگی نے یہ ثابت کیا ہے کہ جتنا واویلا کیا تھا کہ جب کرپشن ختم ہو جائے گی تو سب مسائل حل ہو جائیں گے، بے روزگاری ختم ہو جائے گی، مہنگائی ختم ہو جائے گی، تو وہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی. بلکہ لوگ اب مذاق سے یہ کہتے ہیں کہ جب وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ میں فلاں چیز پہ نوٹس لینے لگا ہوں، تو لوگ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب پلیز اس پہ نوٹس نہ لیجئے گا، یہ معاملہ پہلے سے بھی زیادہ بگڑ جائے گا آپ کے نوٹس لینے کے نتیجے میں. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو اس وقت اپوزیشن میں ہے ان کے پاس ان چیزوں کا کوئی حل ہے، تو آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اس چیز پر توجہ دیں کہ یہی سیاسی پارٹیاں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ پاکستان کے اندر برسر اقتدار رہی ہیں، اور ان کی معاشی پالیسیوں میں اور پاکستان تحریک انصاف کی معاشی پالیسیوں میں اتنی ہم آہنگی ہے، اتنا اتفاق ہے کہ انہوں نے اپنا فائنانس منسٹر بھی ایک ہی شخص کو چنا ہے، حفیظ شیخ کو. مشرف کے دور میں بھی حفیظ شیخ ان کا فائنانس منسٹر تھا. پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری کے دور میں بھی وہی فائنانس منسٹر تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی یہی ہے. اس کی وجہ ہے کہ اس نے اپنی ساری زندگی ایک معاشی پالیسی کی پروموشن میں گزاری ہے، اور سب جانتے ہیں وہ معاشی پالیسی کیا ہے، اور سب جانتے ہیں کہ اس کے پس پردہ کون سی قوتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ وہ معاشی پالیسی یہاں پہ امپلیمنٹ ہو. وہ ہے نیو لبرل کیپٹلزم، جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، وہ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پالیسیز. ان میں سے کسی بھی سیاسی پارٹی نے، آپ نے تمام تقریریں سنی ہوں گی، اس موضوع کو نہیں چھیڑا کہ اس وقت پاکستان کے اندر صنعت کاری کیوں نہیں ہو رہی. اگر چھیڑا تو ایسے انداز سے چھیڑا کہ جس میں صرف اور صرف انہی کو فائدہ ہو، ان کی سیاسی پارٹی کو فائدہ ہو. اس کا کوئی مثبت سلوشن، اس کی کوئی تھیوری آپ کے سامنے انہوں نے پریزنٹ نہیں کی. میں جو بات آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پروفیسر خولہ نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں تفصیل سے ڈیٹیلز آپ کو دی، مگر میں آپ کو ایک اوور آل فریم ورک دینا چاہ رہا ہوں. انہوں نے مثال کے طور پہ انڈسٹریز کا ذکر کیا کہ کون سی انڈسٹری، کون سی سک انڈسٹریز ہیں، ان میں کیا کیا مسائل ہیں. مگر میں آپ کو ایک ڈفرینٹ فریم ورک دینا چاہ رہا ہوں، ایک اوور آل فریم ورک دینا چاہ رہا ہوں کہ تیسری دنیا میں ہو کیا رہا ہے. کیونکہ جن چیزوں کے حوالے سے انہوں نے نشاندہی کی، حیرت انگیز بات ہے کہ جب میں سینیگال گیا تو وہاں پہ بھی ایگزیکٹلی یہی پرابلمس تھے. جب میں انڈیا جاتا ہوں وہاں پہ بھی یہی پرابلمس ہیں. جب سری لنکا جاتا ہوں وہاں پہ بھی یہ پرابلمس ہیں. چلو 19-20 کا فرق ہوتا ہے، مگر اوور آل پورے تھرڈ ورلڈ کے اندر وہی پرابلمس ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ نظر آ رہے ہیں. ایسے لگتا ہے کسی نے فوٹو کاپی مشین سے تھرڈ ورلڈ کنٹری کی پرابلمس نکالی اور سب کو دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر مسائل ہیں، کچھ تو ہم نے اپنے بنائے ہیں، کچھ تو ہماری اپنی بے وقوفیاں ہیں، مگر کچھ ایسے مسائل ہیں جو کہ اسٹرکچرل ہیں.
وہ بین الاقوامی انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی کے ڈھانچے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو یہی بات ایمفسائز کر کے بتانا چاہ رہا ہوں. آج سے 200-250 سال پہلے دنیا کے اندر ایک بہت بڑی اور انسانی تاریخ کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آئی کہ وہ علاقے جو کہ بہت ترقی یافتہ تھے وہ ڈوبنے شروع ہو گئے, اور وہ علاقے جو کہ کسی زمانے میں پسماندہ سمجھے جاتے تھے انہوں نے تیزی سے ترقی کی, اور ترقی کر کے دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا پہ وہ چھا گئے. یہ وہ دور تھا جس کو ہم کہتے ہیں نوآبادیاتی نظام کا, کلونیلزم کا دور. اور جن ملکوں پر انہوں نے اپنی حکمرانی قائم کی, جس کو آج ہم تھرڈ ورلڈ کہتے ہیں, ان کا پورا اکنامک, پولیٹیکل اور لیگل سٹرکچر انہوں نے تبدیل کیا. اور تبدیل انہوں نے ایسے کیا کہ جو ان کی صنعت ہے اس کے ساتھ وہ آ کے جڑے, مگر ایک خاص تعلق کے ساتھ جڑے, ایک خاص ریلیشن شپ میں جڑے, جس کو ہم کہتے ہیں پولیٹیکل اکانومی میں ڈیپینڈنٹ ڈیولپمنٹ. کہ ہم نے وہی چیزیں پیدا کرنی ہے جو کہ ان کی صنعت کو ہم بیچ سکیں, ان کی منڈیوں میں ہم بیچ سکیں, اور ان کی صنعت کو مزید ترقی دلوا سکیں. ہمارے پاس سیاسی اقتدار تھا نہیں, تو لہٰذا ظاہری بات ہے کہ ہم اس میں کوئی فیصلہ تو کر نہیں سکتے تھے, کوئی احتجاج تو کر نہیں سکتے تھے, کوئی ووٹ ڈال کے یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ معاشی پالیسی تبدیل کی جائے. انہوں نے ہی فیصلہ کرنا تھا جو برٹش راج یہاں پہ قائم تھا. مگر پورا ہمارا طبقاتی نظام, پورا کلاس سٹرکچر, پولیٹیکل سٹرکچر, لیگل سٹرکچر کلونیلزم نے بنایا. آج بھی جب آپ, یہ پیچھے ہمارے وکیل دوست بھی بیٹھے ہیں, آج بھی جب آپ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 اور جب آپ انڈیپینڈنس آف انڈیا ایکٹ 1947 اٹھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جتنے کانسٹیٹیوشنز ہیں انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کے, وہ اسی پر بنیاد رکھتے ہیں. ان کا فنڈامنٹل سٹرکچر وہی ہے, کوئی تبدیلی اس میں نہیں ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو پورٹس انہوں نے قائم کیے, جو ڈویژن آف لیبر انہوں نے, محنت کی تقسیم کار انہوں نے بنائی کہ کیا چیزیں کہاں پہ بنیں گی, کس کو بیچی جائیں گی, وہ بھی آج سے 200-250 سال پہلے یہ ساری تبدیلی ہو چکی تھی. اور اس کے نتیجے میں ایک طبقاتی نظام پورا پیدا ہوا. اس کے نتیجے میں انہوں نے سب سے پہلے اپنے گوداموں کی حفاظت کے لیے جو سپاہی کھڑے کیے, تو وہ سپاہی ایک پوری فوج بن گئی جو ایسٹ انڈیا آرمی کی فوج تھی. اور وہ فوج آج ہمارے ملکوں کی نیشنل آرمی ہے, انڈیا کی بھی, پاکستان کی بھی, جو ان کا پیدا کردہ ادارہ تھا. تو لیگل سٹرکچر, آپ کا ملٹری کا سٹرکچر, آپ کی پالیٹکس کا سٹرکچر, بالکل ہو بہو اسی کو ہم نے کاپی کر کے ہم نے کہا کہ یہ دیکھیں جی انگلینڈ کے اندر یہ پارلیمانی ڈیموکریسی چل رہی ہے, لو جی اٹھا کے ٹھک کر کے یہاں لگا دو. اور ہماری جو تعلیم وغیرہ ہے ساری, آپ اسکولوں, یونیورسٹیوں, کالجز کے اندر جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ سینئر کیمبرج کریں گے, ہائر سینئر کیمبرج کریں گے, مکمل طور پہ انٹلیکچولی بھی وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں. پنجابی پوچھنا چاہیے تھا کہ میں کوئی جھوٹ بولیا, کوئی نہ آبدہ جی نے ٹھیک جواب دیا. تو یہ ہے ہماری وہ حقیقت جس کے نتیجے میں ایک پورا انفراسٹرکچر پیدا ہوا ہے جس سے ہم باہر نہیں نکل رہے. اب 1920s میں ورلڈ وار 1 کے بعد یہاں کے لوگوں نے, بھگت سنگھ جیسے, راج گرو سکھدیو جیسے عظیم لوگوں نے, اور کتنے اور لوگوں نے بغاوتیں جو شروع کیں, وہ بغاوتیں 1947 میں جا کے کامیاب ہوئیں. اس سینس میں کہ سیاسی اعتبار سے ہم آزاد ہوئے, اور ہماری آزادی کے بعد نیشنل لبریشن سٹرگلز پوری تھرڈ ورلڈ کے اندر کھلتی چلی گئی اور بڑھتی چلی گئیں اور کامیابی سے جیتتی چلی گئی. تو بہت بڑا ذکر ویتنام کا کرنا چاہیے. چین نے 1949 میں اپنے انقلاب کو مکمل کیا اور اپنی ایک طرح سے آزادی حاصل کی. ساؤتھ افریقہ کی سٹرگل مزید اور چلتی رہی. انگولا, موزمبیق کے اندر بڑی بروٹل سول وار ہوئی, بڑی آرمڈ سٹرگل ہوئی. زمبابوے کے اندر آرمڈ سٹرگل ہوئی. اور کچھ ملکوں نے تو ابھی جا کے, جیسے ساؤتھ افریقہ 1990 کے اندر جا کے انہوں نے اس نوآبادیاتی نظام کے جو اثرات تھے ان کو توڑنے میں کامیابی حاصل کی. اور کچھ ایسے بھی علاقے ہیں جہاں پہ وہ ابھی تک اسی طرح قائم ہے جس طرح فلسطین, جہاں سیٹلر کولونیلزم قائم ہے. تو عرض یہ ہے مگر بہرحال کہ تیسری دنیا نے اپنی ایک سیاسی آزادی حاصل کر لی. مڈ 20th سینچری سے لے کے 1947 سے لے کے 1990 تک کا ایک پورا لمبا دور ہے جس کے اندر ہر طرف نیشنل لبریشن سٹرگلز, نیشنلسٹ سٹرگلز, اینٹی کلونیل سٹرگلز,
اینٹی امپیریلسٹ سٹرگلز جاری تھی اور اس کے نتیجے میں آزاد ممالک، آزاد ملک جو ہیں وہ قائم ہوئے. سیاسی اعتبار سے تو وہ آزاد تھے مگر معاشی اعتبار سے وہ آزاد نہیں تھے، کیونکہ جلد ہی ایک ایسا بین الاقوامی نظام قائم کر دیا گیا بریٹن ووڈ سسٹم کے تحت، جس میں ایک طرف انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے، دوسری طرف ورلڈ بینک ہے، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے، اور ان کے شکنجے کے نتیجے میں تقریباً تمام تھرڈ ورلڈ کی اکنامک پالیسی ان کی اپنی پالیسی ہے ہی نہیں. آپ اندازہ کریں، ہم اپنے آپ کو آزاد ملک کہتے ہیں، ہر 14 اگست کو ہم آزادی اپنی مناتے ہیں، مگر جو سب سے اہم حصہ ہے کسی ملک کی آزادی کے لیے، کسی سماج کی آزادی کے لیے، کہ ہم اپنی معاشی پالیسی خود طے کریں، وسائل کہاں استعمال ہوں گے اس کا فیصلہ ہمارے لوگ کریں، ہماری عوام کریں، ہم خود کریں، وہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، وہ فیصلہ کوئی اور کرتا ہے. اور چاہے جتنا مرضی کوئی پاپولسٹ لیڈر آ جائے، میں کرپشن ختم کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، آپ غور کریں ان میں سے جب سے کم میں یونیورسٹی سے واپس آئے 1990 کی دہائی سے لے کے اب تک کوئی ایک حکومت ہے جس نے آزاد معاشی پالیسی بنائی ہو؟ ناٹ ایون ون. ملٹری ڈکٹیٹر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں بکٹی کو اڑا دوں گا، اس کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کون سے ہتھیار ہیں، مگر وہ بھی مجبور ہے کہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اور ان لوگوں نے، ہمارے حکمرانوں نے اور IMF وغیرہ کے ساتھ مل کے وہ معاشی پالیسی بنائی ہے جس کے نتیجے میں پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن، کیا آپ نے اعداد و شمار دیکھے ہوں گے، ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے. ڈی انڈسٹریلائزیشن صرف پاکستان میں نہیں ہوئی، پوری تھرڈ ورلڈ میں ہو رہی ہے. اس کی ذمہ دار ہے یہ جو اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پالیسیز ہیں جنہوں نے صنعت کو تباہ و برباد کر دیا. آپ پوچھیں گے یہ مگر کیسے، کیوں ایسے ہوا؟ کس کے مفاد میں ہے کہ صنعت تباہ و برباد ہو جائے؟ مزدور کے مفاد میں تو نہیں ہے، صنعتی مزدور کے مفاد میں تو نہیں ہے. تو یہ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پالیسیز جو ہیں اس لیے بنائی گئیں کیونکہ بین الاقوامی سرمایہ کی ضرورت تھی. آپ کی ضرورت نہیں تھی، میری ضرورت نہیں ہے، ایون پاکستان کی معاشی ترقی کی ضرورت یہ نہیں تھی کہ اس قسم کی پالیسیاں بنائی جائیں. ہمیں بتایا یہ گیا کہ جی آپ اپنا ٹریڈ ڈیفیسٹ بیلنس کر لیں، آپ اپنا بجٹ ڈیفیسٹ بیلنس کر لیں. آپ نے بڑا اچھا اس کا ذکر بھی کیا، تو مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ 2 ڈیفیسٹس ہیں، یہ بیلنس کر لیں. آپ سب گھر چلاتے ہیں، آپ میں سے کئی لوگوں کے بچے ہوں گے، آپ کو پتہ ہے کہ گھر کا بجٹ بیلنس کرنا کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے. جتنی آمدنی اتنے اخراجات کر لیں، بس بیلنس ہو جائے گا بجٹ. تو اتنے بڑے بڑے ٹی فنٹوش PhD انٹلیکچوئلز آج تک حکومت کا بجٹ ہی نہیں بیلنس کر پائے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ ذرا سوچیں اس پہ. اتنے بڑے بڑے ٹی فنٹوش انٹلیکچوئلز، جی میں نے ہارورڈ سے PhD کی ہوئی، ابھی تک آپ ٹریڈ ڈیفیسٹ نہیں کنٹرول کر پائے. کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ بتائیں؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کی پوری معیشت جو ہے وہ بین الاقوامی سرمایہ کے لیے کام کرتی ہے، ان کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے. آپ کی معیشت چل ہی نہیں سکتی کیونکہ پچھلے 200 سالوں کی ڈیولپمنٹ ایسے ہوئی ہے، جب تک کہ آپ ان کو کوئی چیز بیچیں نا، وہاں سے زر مبادلہ نہ کمائیں، کوئی فورن ایکسچینج کمائیں، پھر اس سے آپ پیٹرول ڈالیں گے اپنی گاڑیوں میں چلانے کے لیے، پھر اس سے آپ وہ امپورٹ کر کے چیزیں خریدیں گے جس سے آپ کی اکانومی چلے گی. یو ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ آن دیٹ، ٹوٹلی. اچھا اب تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے پاس بیچنے کو ہی کچھ نہیں ہے. یا تو ہم کپاس اگا کے بیچ دیتے ہیں، یا پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فوجی پڑے ہیں، ہم آپ کو کرائے پہ دے دیتے ہیں، بتائیں کہاں جنگ کرنی ہے، ہم آپ کے لیے جنگ کر دیتے ہیں. یا پھر تیسری چیز 1970 سے ہم نے شروع کی ہوئی کہ وہ یہ کہ ہمارے پاس آبادی بڑی ہے، چلیں آپ ہمارے لوگ لے جائیں، وہ کچھ پیسے ہمیں واپس بھیج دیں گے، ریمیٹنسز. دیز آر دی اونلی 3 تھنگس. صرف یہ 3 چیزیں جس سے ہم کچھ پیسے کماتے ہیں بین الاقوامی منڈی میں. اب وہ آپ نے بنگلہ دیش کی مثال دی. بنگلہ دیش نے بین الاقوامی بہت بڑے پیمانے پر بین الاقوامی سرمایہ کو اپنے پاس بلایا ہے، ہیوج لیول پہ، اور ان اتنی میسو فورن انویسٹمنٹ ہوئی ہے، مگر وہ بھی یہی کر رہے ہیں کہ چلو جی بین الاقوامی سرمایہ کو بیچیں. ہمیں ری اورینٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنے سوچ کو، ہمیں معاشی آزادی حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت تاریخ میں جو سب سے بڑا ہمارا فریضہ ہے، جس طرح نیلسن مینڈیلا نے اپارتھائڈ کو ختم کیا، جس طرح کتنے گریٹ لیڈرز آئے انہوں نے کلونیلزم کے خلاف جد و جہد کی،
آج تاریخ ہمیں اس چیز کی دعوت دے رہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو معاشی طور پہ آزاد کرنا ہے. جب ہم معاشی طور پہ آزاد ہوں گے تب ہم سیاسی اعتبار سے بھی آزاد ہوں گے. دس از دا مین اسٹرگل ان ہسٹری ٹوڈے. تاریخ کا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ اپنے ملک کو معاشی طور پہ آزاد کیا جائے. اب کچھ چیزیں ہیں, کچھ پرابلمز ہیں جو بڑی اسپیسیفک ہیں ٹو پاکستان. یہ تو اوور آل ایک سیناریو ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ہمیں جکڑا ہوا, مگر کچھ چیزیں ہیں جو انتہائی اسپیسیفک ہیں ٹو پاکستان. وہ کیا ہیں؟ مخصوص پاکستان میں ہے. وہ کیا ہے کہ جب 1947 میں پاکستان بنا تو ہمارے حکمران طبقے کو یہ ڈر اور خوف ان کے دلوں اور دماغوں سے آج تک نہیں نکلا کہ آبادی ہمارے ساتھ نہیں ہے. آبادی جو ہے نا وہ چند عرصے کے بعد انڈیا واپس چلی جانا چاہتی, انڈیا کے ساتھ جڑنا چاہتی. اس کے نتیجے میں ایک انتہائی انسیکیور اسٹیٹ قائم ہوا, جس کی سب سے بڑی انسیکیورٹی یہ ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا, انڈیا کا حصہ بن جائے گا. جس کے لیے انہوں نے پہلے دن سے یہ فیصلہ کیا, دو قوتیں, دو بڑے بڑے سفید ہاتھی یہاں پہ جو ہے طاقتور ہوئے اور ان کو کیا گیا. ایک ہے یہاں کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور دوسرا ہے یہاں کے مولوی حضرات, یہاں کی دائیں بازو کی قوتیں, کہ عوام کو مسلسل اس چیز پر قائل کیا جائے کہ خطے میں ہمارے بہت بڑے بڑے دشمن ہیں, اگر آپ نے ہمیں بجٹ نہ دیا تو سارا مسئلہ ہی خراب ہو جانا, ملک جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا, ختم ہو جائے. یہی جسٹیفیکیشن رہی ہر ملٹری ڈکٹیٹرشپ کی. سیاستدان جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ تو جی بکاؤ مال ہے, یہ تو بک گئے ہیں, ایسے ہیں ویسے ہیں, فلانے ٹھکانے. اگر ملک کو کوئی بچا سکتا ہے تو وہ فوج بچا سکتی ہے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ ڈیموکریٹک ڈیولپمنٹ کا ستیہ ناش کیا گیا. جب 1960s کے اندر 70 تک اتنی بڑی جدوجہد کے نتیجے میں یہاں پہ جمہوریت آئی تو جمہوریت کا رستہ توڑنے کے لیے انہوں نے ملٹری آپریشن ایسٹ پاکستان پر لانچ کیا, لاکھوں لوگوں کا قتل کہتے ہیں کیا. اس کا انجام بھی آپ نے اپنے سامنے دیکھا. اور چند سال بعد جو یہاں پہ الیکٹڈ گورنمنٹ آئی تھی اس کا بھی بوریا بسترا ختم کر کے پہلے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پھانسی بھی لگا دی. اور پھر 11 سال یہاں پہ اسلامائزیشن رہی جس نے یہاں کی انٹلیکچوئل زندگی, ثقافت, کلچر کو مکمل طور پہ تباہ برباد کر دیا. اور آج بھی ہم اسی چیز سے سفر کر رہے ہیں جب ہم مذہبی انتہا پسندی کی بات کرتے ہیں, جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ خواتین کو برابر کے حقوق کیوں نہیں ملتے. تو ان دو قوتوں نے پاکستان کی جو انٹلیکچوئل لائف ہے اور پولیٹیکل ڈیموکریسی ہے اس کا گلا ہمیشہ گھونٹ دیا. اور ان دو قوتوں, کیونکہ انہوں نے دو چیزوں کا گلا گھونٹ دیا تو آج کا اکنامک کرائسس ان دو قوتوں کی وجہ سے مزید اور زیادہ ایگزیسربیٹ ہو چکا ہے, مزید اور زیادہ خراب ہو چکا ہے. کیونکہ اول تو یہ کہ یہ جمہوری حکومت کو, کسی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ کو, نہ تو IMF اس چیز پہ قبول ہے, نہ یہ اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ وہ اپنی ایک آزاد معاشی پالیسی بنا سکے. اور دوسرا یہ کہ وہ ہمیشہ الیکٹڈ گورنمنٹ کو یہ مجبور کریں گے اور کرتے آئے ہیں اور کرتے جائیں گے کہ کسی قسم کی آزاد فورن پالیسی نہیں بنے گی. اور یہ دو چیزیں آپس میں بالکل ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فورن پالیسی اگریسو ہے تو معاشی پالیسی میں فوج کا بجٹ بڑھے گا. فورن پالیسی میں چینج آ گیا اور یہ کہا کہ جی خطے میں ہم امن و امان سے رہیں گے, ہمیں کوئی ضرورت نہیں کوئی ایڈونچر کرنے کی, کوئی اسٹریٹجک ڈیپتھ کی ضرورت نہیں ہے, بس کشمیر کا مسئلہ ہم امن و امان سے حل کر دیتے ہیں. تو پھر جسٹیفیکیشن بنتی ہے کہ آپ پورا بجٹ جو ہے اس کو ری بیلنس کر سکتے ہیں. بجٹ کیوں نہیں بیلنس ہو رہا ہم سے؟ بجٹ اسی لیے نہیں بیلنس ہو رہا کیونکہ 50% حصہ تو IMF لے جاتا ہے, 20-23% حصہ جو ہے وہ فوج لے جاتی ہے, پیچھے رہ کے جائے گا آپ کے پاس. پھر لوگ چیخے مارتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہماری ضروریات ہیں وہ پوری کریں, تو باقی جو پیسے بچ جاتے ہیں اس میں سے آپ کوشش کرتے ہیں جو آپ کرپشن میں کھاتے نہیں ہیں وہ تھوڑے بہت عوام پہ لگا دیتے ہیں. نہیں ہو سکتا بیلنس ایسے. جب IMF قرضہ دیتا ہے آپ کو, وہ $6 بلین دیتا ہے, تو سب سے پہلے جو ہے یہاں پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ پہلے ہارڈ ویئر آئے گا, پہلے ملٹری ہارڈ ویئر آئے گا, بعد میں باقی چیزیں آئیں گی. تو آپ ان کو استعمال ہی نہیں کر سکتے جس طرح سے آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں کوئی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے. تو جب تک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر, میں اپنی بات مکمل ختم کرتا ہوں, کہ جب تک پاکستان کے اندر جمہوری جینوئن جمہوری قوتیں, عوامی جمہوری قوتیں, عوام کی اپنی جمہوری قوتیں اقتدار نہیں سنبھالیں گی, یہ مسائل ہم حل نہیں کر سکیں گے, نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کہ یہ عوامی جمہوری قوتوں کو ہمیشہ ایک سیکولر, ایک روشن سماج اور سوسائٹی بنانی ہوگی.
جس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نظریاتی طور پہ ترقی نہیں کر سکتا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت لیتا ہوں کہ جو دو بڑے مسائل ہیں وہ یہ ہے کہ جو فوج نے مسلسل یہاں پہ انٹرونشن کی ہے سیاست میں، اس سے ہماری جمہوری زندگی بھی تباہ ہوئی ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم کوئی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی نہیں بنا سکتے، ہم کوئی انڈیپینڈنٹ اکنامک پالیسی نہیں بنا سکتے۔ اور دوسرا یہ کہ ہماری انٹلیکچوئل اور کلچرل زندگی کو اگر کسی نے تباہ کیا ہے تو وہ یہ دائیں بازو کی قوتیں ہیں کہ جنہوں نے یہاں پہ ہماری یونیورسٹیوں کے اوپر، ہمارے نوجوانوں کے اوپر ایک قسم کا وہ جو دولے شاہ کے چوہے کے اوپر ٹوپی ہوتی ہے وہ پہنا دی ہے، جس کے نتیجے میں ہم جدید علوم حاصل کرنے کے لیے اور ان سے سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ بہت شکریہ۔ میں تھوڑا سا مختصر انٹروڈکشن جو تیمور نے بھی کیا سینٹر کا آپ سے کر دوں۔ ایک تو یہ بیٹھک ایک آزادی کا جزیرہ بنانے کی کوشش ہے، جہاں اور جگہ ہمارے لیے سپیس سکڑتی جا رہی ہے، وہاں کوئی تو ایسی جگہ ہو جہاں دوست آزادی میں کھل کے گفتگو کر سکیں، کیونکہ ہمارے ہاں گفتگو کا جو فقدان پیدا ہوا ہے اس کو پر کرنے کی میں سمجھتا ہوں اشد ضرورت ہے۔ سینٹر جو ہے نہ صرف میٹنگز کر رہا ہے، سیمینارز کر رہا ہے، لیکچرز کرا رہا ہے، فلمیں دکھا رہا ہے، آرٹ ایگزیبیشنز کی ہیں ہم نے، بک لانچز کی ہیں، اور جیسے تیمور نے بتایا ایک لائبریری بنانے کی کوشش میں ہم جاری ہیں، آن لائن بھی اور ہارڈ بھی، وہ ابھی نامکمل ہے، کوشش ہو رہی ہے، اور کچھ کام جو ہم کرنا چاہتے تھے پبلیکیشن وغیرہ کا وہ ابھی شروع نہیں ہو سکا مصروفیت کی وجہ سے۔ میں بذات خود نہ صرف سینٹر چلا رہا ہوں، جس کے کام میں کرونا نے بہت بڑا خلل ڈالا۔ کئی ماہ ہم کچھ نہیں کر سکے کیونکہ لوگ کترا رہے تھے آنے سے اور اکٹھا ہونے سے، تو اکا دکا دوست آتے رہے لیکن مجمع نہیں ہو سکا۔ آج پہلا مجمع ہے پوسٹ کرونا۔ جو بھی باتیں یہاں ہوئی ہیں لیفٹ کے حوالے سے میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بہت سی باتیں ہو چکی ہیں شاید، لیکن مختصر پہلی بات تو یہ ہے جیسے دوستوں نے بھی کہا تھیوریٹیکل کام کی ضرورت ہے، اس کے لیے تعلیم یافتہ انٹلیکچوئلز جو ہیں ان کو اکٹھے ہونا ہے۔ وہ اکٹھے ہو کے پہلا کام تو یہ کریں کہ 21ویں صدی میں دنیا بھی پہنچ گئی ہے، اس کو بھی سمجھنا ہے، سٹرکچر کیسے بدلا ہے سرمایہ داری کا، گلوبلائزیشن جس کو کہا جاتا ہے اس کا اصل مطلب کیا ہے اور اثرات کیا ہیں، یہ سمجھنے کے بعد پاکستان کے جو مخصوص حالات ہیں ان پر تحقیق کی ضرورت ہے۔ ہم 20ویں صدی میں نہیں بیٹھے ہوئے۔ اگر ہم وہی روایتی باتیں کریں کہ جی ورکنگ کلاس اور پیزنٹری کو ملا کے اور انقلاب کیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ جو پیچیدگیاں اور تبدیلیاں اور نئی باتیں اور نئے ایشوز اور نئے سوال اب تک کھڑے ہو چکے ہیں ان کو ہم نظر انداز کریں گے اور شاید کامیاب نہ ہو سکیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بنیاد جو ہے وہ ورکنگ کلاس اور پیزنٹ نہیں ہے، بالکل ہے، لیکن بہت سے اور ایشوز بھی آئے ہیں۔ یہاں ایکسٹریمزم کی بات ہوئی، عورتوں کی بات میں نے سنی نہیں، وہ شاید ہوئی ہو۔ میں آپ سے یہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگلے دن یہاں پہ ٹرانسجینڈرز کی میٹنگ ہوئی، LGBT، جو اور کہیں نہیں جا سکتے علاوہ اس سینٹر کے ایسی میٹنگ کرنے کے لیے۔ انہوں نے مجھے منع کیا کہ پبلسٹی نہیں کرنی، تو میں نے نہیں کی، لیکن ہم نے اپنے دروازے ان کے لیے کھولے کیونکہ وہ بھی مخلوق ہے، انسان ہیں، ان کے بھی کوئی حقوق ہونے چاہیے۔ یہ معاشرہ جو ہے جس کے خلاف بھی، یعنی یہ ریاست اور یہ معاشرہ جس کے خلاف بھی کوئی ناانصافی کرتا ہے، کوئی جبر کرتا ہے، کوئی ان کے حقوق مارتا ہے، تو ہمیں ان کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ تو ایک تو تھیوریٹیکل کام کی ضرورت ہے، دنیا کو سمجھنا، پاکستان کو سمجھنا، ہمارے مخصوص جو حالات ہیں ان کو سمجھنا۔ یہاں بات ہوئی اسلام اور پاکستان کیسے وجود میں آیا۔ ارے پارٹیشن کا ایجنڈا لے کر ہی تو فوج آج تک ہمارے گلے پہ پیر بوٹ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے، تو اس کو تو ہمیں ٹیکل کرنا ہے، انٹیلیجنٹلی ٹیکل کرنا ہے، کیونکہ سینسٹیو ایشو ہے ریلیجن کا، تو طریقے سے انٹیلیجنٹلی اس کو اپروچ کرنا ہے۔ ایک آپ کو مشورہ تیمور صاحب نے دیا کہ جو تاریخ ہے اسلام کی اور جو اس میں پروگریسو ایلیمنٹ ہے
उसको क्यों नहीं आप उजागर करते, सामने लाते? ये भी थियोरेटिकल और इंटेलेक्चुअल काम का हिस्सा है। अब आइए प्रैक्टिकल फील्ड की तरफ। सबसे ज़रूरी काम मैं समझता हूँ ये है कि जो कार्डर फील्ड में जाता है उसकी ट्रेनिंग हो, उसकी आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग हो, उसकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग हो। बहुत हद तक होती है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होती, लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से और अपडेटेड नॉलेज के साथ, ताकि जब वो फील्ड में जाए तो उसको पता हो कि किस भाव चने बिक रहे हैं भाई, और समझा सके अवाम को उनकी ज़ुबान में। और ज़ुबान तभी ये काम देगी अगर आप पहले अवाम के जो मसाइल हैं उनके लिए कान खोलें, सुनें, समझें, फिर आप उनसे गुफ्तगू कर सकेंगे और गालिबन उनकी हिमायत हासिल कर सकेंगे। वरना अगर आप ऊपर से आएंगे पैराशूट करके तो शायद ये मुमकिन ना हो। आज दो बड़ी लेफ़्ट पार्टियां यहाँ इकट्ठी बैठी हुई हैं। मुझे बड़ी दिली खुशी हो रही है क्योंकि इसकी कोशिश मैं 3 साल से कर रहा हूँ और मैंने यही मशवरा दिया था कि देखें, मर्जर बहुत जल्दी ना करें क्योंकि माजी में इससे तजुर्बात कुछ अच्छे नहीं बरामद हुए, क्योंकि इख्तलाफात होंगे, हो सकते हैं, और उनको नज़रअंदाज किए और इकट्ठे हो जाने से होता ये है कि 2, 4, 5, 10 साल के बाद फिर वही मसाइल इकट्ठे हो जाते हैं और तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। तो मुमकिन है कि बहुत सी चीज़ें हैं जिन पे इख्तलाफ अभी भी है, लेकिन उस इख्तलाफ के होते हुए भी हम अपनी तारीख़ी ज़िम्मेदारी से नज़रअंदाज नहीं कर सकते अपने आप को, और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि एक डेमोक्रेटिक कॉमरेडली स्पिरिट के साथ जहाँ भी इख्तलाफ है वो डिबेट जारी रखें, लेकिन जहाँ हम इकट्ठे काम कर सकते हैं, जहाँ अग्रीमेंट है, जहाँ ज़रूरत है, वो तो करें। अगर ऐसा हम कर बैठे तो जो भी हमारा माजी है या लेफ़्ट का बैनुल अक़वामी माजी है उसको पीछे छोड़कर हम बहुत आगे जा सकते हैं और इंशाअल्लाह इस रियासत, इस मुआशरे में ऐसा इनकलाब ला सकते हैं जो गरीबों का और जितनी ओप्रेस सेक्शंस हैं, क्लासेस हैं, सेक्शंस हैं, कम्युनिटीज़ हैं, उनके लिए एक ऐसी रियासत और ऐसा मुआशरा पैदा करें जहाँ वो फल फूल सकें, खुश रहें, आबाद हों। शुक्रिया।